अस्सलाम वालेकुम पायन। अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। हफ्ते का दिन 22 फरवरी 2025, जब ये खाकसर आपसे मुखातिब एक दोस्त के यहाँ बैठे हुए थे, सोचा वीलॉग ज़रूर किया जाए ताकि लेस फनकारी मोर जानकारी आप तक पहुँच सके। आज मैंने लाहौर हाईकोर्ट बार की बात करनी है, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी वकला ने मैदान मार लिया है। हुकूमती इत्तेहाद को, हुकूमती वकला के ग्रुप को लाहौर हाईकोर्ट बार में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। फिर इमरान खान साहब के हवाले से कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। वो हैं कहाँ और क्या अफवाहें थीं, उनकी अपने बच्चों से बातचीत हुई या नहीं हुई, मालूमात इकट्ठी की आप तक पहुँचाएंगे। यही नहीं बल्कि शहबाज गिल और शेर अफजल मरवत के बीच जो फड्डागिरी हो रही है, जिस पे आप लोगों ने भी मुझे कमेंट्स किए कल, उसका खुलासा भी आप तक पहुँचाऊँगा। और फिर कल हो रहा है पाकिस्तान इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी में मैच, उस सिलसिले में कुछ पेशन गोइयाँ आप तक मैंने पहुंचानी है। सबसे पहले तो देखिए, ये जो लाहौर हाईकोर्ट बार है, इसके हवाले से कहा जाता है कि ये एशिया की वन ऑफ दी बिगेस्ट बार कहलाती है। और यहाँ पे यानी पंजाब, और पंजाब का कैपिटल लाहौर, और लाहौर की जो हाईकोर्ट बार है, वहाँ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हामी ग्रुप जीतता है वकला का, सो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, बिलखुसूस उस वक्त जब हुकूमत ये दावा करती है कि ये जमात और इसके चाहने वाले ख़त्म हो चुके हैं। तो ये मलिक आसिफ नसवाना, इनको जब लिखते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे नसवाना लिखा हुआ है। तो उनकी ज़ात है, जो कि पंजाबियों के यहाँ मुख्तलिफ जाटों की ज़ातें होती हैं। तो मलिक आसिफ नसुआना, ये इनका नाम है। ये जो हामिद खान ग्रुप है उससे इनका ताल्लुक़ है, यानी प्रोफेशनल ग्रुप से। और ये जीते हैं लाहौर हाईकोर्ट बार से। इन्होंने यानी सदर का इंतखाब जीता है कोई 7,050 वोट लेके। और इनके मद्दे मुकाबिल जो अकरम गोंदल साहब थे, उन्होंने 6,460 वोट लिए। यही नहीं बल्कि जो सेक्रेटरी का इलेक्शन था वो दिलचस्प हुआ, जहां फ़ारूक इलियास चीमा ने 6,833 वोट लिए, और उनके मद्दे मुकाबिल जो कासिम एजाज थे, उन्होंने 6,630। ये सेक्रेटरी के ऊपर टफ कंपटीशन हुआ। लेकिन जो नायब सदर का था वो तो वन साइडेड ही हो गया। वहाँ पे अब्दुर्रहमान रांझा साहब जो थे, उन्होंने 8,255 वोट लिए, और सेकंड रनर अप जो था उसने 4,500 वोट लिए। ये यानी आसमा जहांगीर और आसन भून ग्रुप, या हुकूमती हिमायत याफ्ता जो ग्रुप है, वो हारा है। और उसके मुकाबले में जो हामिद खान ग्रुप है, या पीटीए ग्रुप कहलाता है, जिसे हम प्रोफेशनल ग्रुप कहते हैं, वो जीता है। यानी एक प्रोफेशनल ग्रुप है, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है। उनकी अपनी सियासी वाबस्तगियाँ होती हैं। एक की सियासी वाबस्तगी जो है पीटीआई से है, एक की नून लीग के साथ है। तो लाहौर हाईकोर्ट बार में पीटीआई के हामी वकला का जीतना और मुसलसल जीतना, ये पहली बार नहीं जीते, बल्कि 2-3 साल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो जीत रहे हैं। सो ये बड़ी मानी खेज़ जीत है। और इससे भी ज़्यादा अहम बात जो ख़बर मैंने आपको देनी है वो ये कि दिन भर लाहौर हाई कोर्ट की बार के आसपास जहाँ इंतखाब हो रहे थे, कानून की राहदारियों में, कानूनी ईवानों की राहदारियों में, वहाँ पे इमरान खान के हक़ में नारे लग रहे थे, और बड़े खौफनाक नारे थे। मैं तो रिपीट नहीं कर सकता। कुछ वकला तो वहाँ पे बाआवाज़ बुलंद वो नारे ट्विटर पर, फेसबुक पर आपके सामने मौजूद हैं। शर्म करो, हया करो, इमरान खान को रिहा करो, कैदी नंबर 804 के हक़ में मुसलसल वहाँ नारेबाजी होती रही, और जीत के बाद मज़ीद होती रही। बल्कि ये जो मलिक आसिफ हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, और दीगर जो अहदेदार थे लाहौर हाईकोर्ट बार के, जो उम्मीदवार थे, उन्होंने ऐसी शॉल्स ले रखी थीं, चादरें पहनी हुई थीं सफ़ेद रंग की, जिसके ऊपर इमरान खान की ब्लैक एंड वाइट तस्वीर छपी हुई थी। सो ये हुकूमत के लिए, बिलखसूस पीएमएलएन और मोहतरमा मरीम नवाज़ की सरकार के लिए मैसेज है लाहौर हाईकोर्ट बार से, जो वकला ने दिया है कि वो इमरान खान के साथ हैं। अच्छा, इसके बाद एक और मैंने आपसे बात करी जो कल अधूरी रह गई थी। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7-8 रहनुमाओं ने, बैरिस्टर गौहर हूँ, बाबर अवान हूँ, सलमान अकरम राजा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मुलाकात की, उसका एलामिया भी सामने आया। इस मुलाकात में चीफ जस्टिस ने मशवरा दिया है कि ये सिस्टम के अंदर रहें, बॉयकॉट ना करें, और कुछ यकीन दहानियाँ भी करवाई हैं। 7 डिमांड्स थी जो पीटीआई ने लिख के उन्हें पेश की हैं। मेरा इस पे जो तज्जिया है वो ये है कि पीटीआई के इन रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस से मुलाकात करके 26वीं आईनी तरमीम को मान लिया है। चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस मान लिया है, क्योंकि एक तरफ पीटीआई 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करती है, तो 26वीं आईनी तरमीम से बनने वाले चीफ जस्टिस से मुलाकात करके आप उनकी खिदमत में अगर चार्टर ऑफ डिमांड दे रहे हैं या उनकी बात सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आप उस ओहदे और 26वीं तरमीम के नतीजे में जन्म लेने वाले चीफ जस्टिस के ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, या आप उसकी हैसियत को एक्नॉलेज कर रहे हैं। एतमाद का लफ्ज़ शायद इजाफी हो, लेकिन आप एक्नॉलेज कर रहे हैं ना कि आप मिल किसे रहे हैं। तो आप मिल रहे हैं उस चीफ जस्टिस को
جو 26ویں ترمیم کے نتیجے میں بنا ہے، اور وہ ترمیم ہے جس کے آپ خلاف ہیں، جس کو آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بننے والے بینچ کو اور چیف جسٹس کو آپ مانتے نہیں تھے، تو آپ نے ان سے مل لیا، چارٹر آف ڈیمانڈ دے دی، تو ایک حساب سے آپ نے ان کی حیثیت کو بھی اکنالج کیا ہے۔ سو آئی تھنک میں یہاں فواد چوہے سے اگری کروں گا کہ پتہ نہیں یہ جو لیڈرشپ ہے دستیاب، انہوں نے یہ ایکشن کر کے کیا پیغام دیا ہے، یا تو پھر اپنے سٹینڈز پہ قائم رہتے، جو کہ یہ تھا کہ 26ویں ترمیم غیر آئینی، غیر قانونی ہے، اور اس کے نتیجے میں بننے والا چیف جسٹس یا بینچ وہ بھی غیر قانونی ہے۔ تو یہاں پہ آئی تھنک کچھ بھول چوک ہوئی ہے ان سے۔ یہ اس کے علاوہ میں عمران خان صاحب کی بات کرنے سے پہلے ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم، اور نئی پارٹی بھی انہوں نے عوام پاکستان بنائی ہے، گھڑیال ان کے انتخابی نشان ہے، جس میں میرے خیال 1:25 بجے ہوئے ہیں، معلوم نہیں کہ 1:30 کیوں بجا ہوا ہے ان کے انتخابی نشان کے اوپر۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب غریدہ فاروقی صاحب کے پروگرام میں تھے، ان کا کلپ وائرل ہوا ہے، اس میں عباسی صاحب چیف جسٹس اور نظام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی چیف جسٹس جو ہیں موجودہ سسٹم میں، ان کی حیثیت ایک چپڑاسی سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ بڑی خوفناک سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی، اور آن ایئر ریکارڈ پہ گئی، جی ٹی وی نے نشر کی، محترمہ غریدہ فاروقی آگے سے کہہ رہی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم میں یہ سٹیٹمنٹ آپ کی نشر کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی، لیکن وہ سٹیٹمنٹ آن ایئر گئی۔ انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس سے بھی زیادہ کچھ کہہ سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر تو آپ پہ توہین عدالت لگ سکتی ہے، تو انہوں نے کہا لگا دیں، یعنی عباسی صاحب ڈزنٹ کیئر کہ اگر یہ کہنے سے توہین عدالت لگتی ہے نہیں لگتی۔ تو نظام کا مذاق ہے جو اڑایا جا رہا ہے سابق وزیر اعظم کی جانب سے، اور انہوں نے آن دی ریکڈ یہ باتیں کہی ہیں، اور انہی چیف جسٹس صاحب سے اور اسی 26ویں ترمیم کے نتیجے میں بننے والے چیزیں سے پی ٹی اے بھی مل رہی ہے، اور بعد میں گلے شکوے بھی کر رہے ہیں اور نظام کو نہ ماننے کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے دوسری کہانی۔ اب ذرا میں آپ کو پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک دو دنوں سے نا عجیب و غریب خبریں کہ میل ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اور ان کی صحت مزاج اور دیگر ایشوز کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا، یہ سب فیک ہے۔ بار بار جب ایسی کوئی خبر آتی ہے تو میں اپنی معلومات کی بنیاد پہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ڈرامہ گیری ہوتی ہے، پینک پھیلانے کی کوشش ہوتی ہے، اور اس کے آڑ میں کوئی اور واردات مطلوب ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب سے ان کے بچوں کی آج بات بھی کروا دی گئی ہے، اور فیصل چودھری نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ ہی از پریٹی مچ اوکے، اڈیالہ میں ہیں، وہاں قید انہیں کیا گیا ہے۔ بار بار کہہ کے تھک گیا ہوں میں کہ جناب یہ اس وقت کا جو سیٹ اپ ہے یہ عمران خان صاحب کو نقصان پہنچانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایسی جو بھی بونگیاں اور فیک نیوز آتی ہیں ان کو اوائڈ کیا کریں۔ جانے سے پہلے دو چیزیں اور، ایک جو جناب علی شہباز گل صاحب اور شیر افضل مروت کا پھڈا ہے۔ شہباز گل صاحب محترمہ عاصمہ شیرازی کے پروگرام سے، شیر افضل مروت صاحب محترمہ عاصمہ شیرازی کے پروگرام سے آن ورڈ 3-4 پروگرامز میں شہباز گل صاحب کے ساتھ کافی ہاتھ کر چکے ہیں، یعنی ان کے بارے میں کئی ایک الزامات عائد کر چکے ہیں۔ شہباز گل بھی زبان چھوٹے ہیں، ہاتھ چھوٹے ہیں، وہ بھی آگے سے ماں بہن کی گالیاں اور تانے دے رہے ہیں۔ تو اب تازہ ایپیسوڈ میں مروت صاحب کے بارے میں شہباز گل صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں نے 2 فون چوری کیے ہیں، جنرل عمران خان کے اور جنرل فیض کو دیے تھے، تو کہنے لگے دونوں فون لے لیں، ایک خود رکھ لیں، ایک بہن کو دے دیں۔ یہ عجیب بلو دی بیلٹ ان رہنماؤں کا مکالمہ ہے۔ ایسی سیاست تو ہماری تھی نہیں کہ بہنیں، بھائی، خواتین، فیملیز وہ بیچ میں آئیں۔ تو اب جواب میں شیر افضل مروت نے انہیں کہا ہے کہ آپ کا خون گندا ہے، آپ کی جو اسناد ہیں وہ جعلی ہیں، اور یہ میں جانتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے آپ نے امریکہ کا ویزا کیسے حاصل کیا ہے، اور میں آپ کے بارے میں مزید کہانیاں سناؤں گا، آپ اپنی گدی مضبوط کریں۔ بات بڑی سادہ سی ہے۔ شیر افضل مروت کے بارے میں نے آپ سے کل پول کروایا تھا، آپ میں سے 90% نے کہا کہ شیر افضل مروت زیادتی کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو چاہیے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ بہت مقبول شخصیت ہیں اور بڑے پہنچے ہوئے رہنما ہیں، اور کیونکہ عمران خان صاحب نے انہیں پارٹی سے نکالنے کا کہا ہوا ہے، تو وہ استعفیٰ دیں اپنے ایم این اے کی سیٹ سے، اور لکی مروت میں جا کے آزاد حیثیت سے کھڑے ہوں اور جیت کے آئیں اور ثابت کریں کہ وہ مقبول ہیں، کیونکہ جو قبولیت یا مقبولیت یا شہرت انہیں ملی ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی وجہ سے ملی ہے۔ تو آپ اپنا انڈیویجول جو پرسونا ہے وہ ثابت کرنا ہے، تو جس وجہ سے آپ جیتے ہیں اس وجہ کو مائنس کریں، جا کے لڑیں اور ثابت کریں کہ آپ بڑے مقبول ہیں۔ ورنہ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو رونقیں آپ لگا رہے ہیں، ایسی رونقیں فیاض الحسن چوہان بھی لگاتے تھے، ایسی رونقیں جو ہیں وہ شیخ رشید بھی لگاتے تھے، ایسی رونقیں ہر وہ رہنما لگاتا تھا جو عمران کو چھوڑتا تھا، پی ٹی اے کے بارے میں بولتا تھا۔ ایسی رونقوں کی، ایسی محفلوں کی عمر جو ہے وہ 3-4 ہفتے کے سولو ٹاک شوز ہوتے ہیں۔ ایسے رہنماؤں کے پیچھے اینکرز بھاگتے ہیں کہ جناب 1 on 1 ہمیں دیں، تاکہ ذرا اور لطیفہ سنیں اور گفتگو کراری سنیں اور الزام سنیں شہباز گل کے حوالے سے، پی ٹی اے کے حوالے سے، رونق لگے، جو کلپس ہیں وہ وائرل ہوں،
لیکن 3-4 ہفتوں کے بعد پھر یہی وہ گیسٹ ہوتے ہیں جن کے پیچھے کوآرڈینیشن ٹیم اینکر بھاگتے ہیں، بعد میں ان کو پینل میں بٹھانے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اگر آپ کو یقین نہ ہے تو آپ مجھے چیک کر کے بتائیں فیاض حسین چوہان کس ٹی وی پہ آتے ہیں، کہاں انہیں لیا جاتا ہے؟ تو ہی مائٹ بی اندر فیاض حسین چوہان جو میں پیغام دے رہا ہوں۔ بہتر ہے کہ یا تو آپ خان کا احترام کریں یا نئے سرے سے جا کے الیکشن لڑ کے اپنی حیثیت کو ثابت کریں۔ ایک اور اہم مدعا جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنا اور پھر اجازت لیتا ہوں، وہ ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام جو کے پی سرکار نے چینج کر کے عمران خان صاحب کے نام کے اوپر رکھا ہے، اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے کسی رکن نے اسے چیلنج کیا ہے، لوگوں نے اعتراض کیا، تحفظات کا اظہار کیا۔ بھائی مجھے ایک بات بتائیں، کون سا ایسا اسٹیڈیم ہے پاکستان میں جس کے انکلوئر عمران خان کے نام پہ نہیں ہے؟ قذافی میں ایک انکلوئر ان کے نام پہ ہے۔ پاکستان کی کرکٹ کی سب سے بڑی شناخت ہے عمران خان نہیں ہے؟ کیا جو واحد آپ نے ورلڈ کپ جیتا ہے وہ عمران خان کی کپتانی میں نہیں جیتا؟ کیا قومیں اپنے ہیروز کو آنر نہیں کرتی؟ تو اگر آپ کے پی کے اسمبلی نے ایک ریزولوشن کے ذریعے آپ کے گریٹسٹ ایور کرکٹر کو آنر کیا ہے اور باب نیاز کا نام عمران خان اسٹیڈیم رکھ دیا ہے، یہ تو فخر کی بات ہے۔ ہاں، مناسب یہ ہوتا ہے کہ نیا پروجیکٹ بناتے، نیا اسٹیڈیم بناتے، اس کا نام رکھتے، بلکہ زیادہ اچھا ہوتا، چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے تو آپ قذافی اسٹیڈیم کا نام عمران خان اسٹیڈیم کیوں نہیں رکھ دیتے؟ قذافی کے بارے میں تو کوئی اچھی رائے نہیں ہے دنیا بھر کی، قذافی تو ڈکٹیٹر تھا اور آپ کے ہاں یہ ڈیسیژن طے پایا تھا کہ آپ نے قذافی کا نام چینج کرنا ہے۔ مجھے نہیں معلوم پھر چینج کیوں نہیں کر پائے۔ تو قذافی کا نام آپ عمران خان رکھتے نا اگر آپ نے واقعی لیجنڈ کو آنر کرنا تھا، لیکن یہاں پہ وفاق اور پنجاب سرکار آتی ہے، ان کے مخالف عمران خان، اس کے لیے ظرف چاہیے ہوتا ہے تو وہ کیسے نام رکھتے؟ لہٰذا کے پی سرکار نے خود یہ نام رکھ لیا، میرے نزدیک بالکل اچھا فیصلہ انہوں نے کیا، بری بات نہیں ہے۔ یہ ایک مدعا میں لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے آپ کو جاتے جاتے بتاتا چلوں، یہ خبر ہے جس کے اوپر کام جاری ہے، آنے والے دنوں میں مزید بتاؤں گا۔ یہاں پہ نئے ججز تعینات ہونے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور میرا خیال 28 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے جس میں نئے ججز جو بنتے ہیں، 8 غالباً تعداد ہے، ان کی سلیکشن ہوگی۔ تو ٹاپ 25 جو ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز تھے، پہلے ان کا معائنہ کیا گیا، پھر ٹاپ 50 کا کیا گیا، پھر ٹاپ 100 کا کیا گیا، پھر ٹاپ 120 کا کیا گیا۔ 109ویں نمبر پہ کچھ شخصیت ہیں جن کو جج بنانے کی اطلاع ہے یا جج بنانے کی خواہش ہے۔ تو اس کا مطلب ہے 109 سے پہلے جتنے ججز ہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں وہ نالائق ہیں۔ اس کے اوپر مزید کھوج لگاؤں گا اور آپ تک معلومات پہنچاؤں گا۔ فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔